अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। आज बड़ी अहम खबरें हैं और अमन जिरगा के अंदर पख्तूनों ने सर जोड़ लिए हैं। दहशत गर्दी को रोकना है, अमन लेके आना है। बड़ी सख्त तल्ख अच्छी सच्ची खरी बातें क्या की गई। और इसके अलावा मुल्क के अंदर जो है वो नया इमरानी माहिदा चाहिए, नया आइन चाहिए, नया इत्तेहाद चाहिए, नया इलेक्शन चाहिए। जो आज कौमी असम्बली के अंदर 27वीं आइनी तरमीम कर रहे हैं साहिब, वो 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने वाले और तरमीम करने वालों को ख़ुद ही नहीं पता इसके अंदर क्या है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है। ख़ुद ही सहाफ़ी और रिटायर्ड जर्नैल जो हैं वो इस नौयत की ख़बरें दे रहे हैं और जजों के इस्तीफ़े फ़ैसले का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमन जिरगा के हवाले से। तमाम KPK के जो अमायदीन थे वो वहाँ पर शामिल थे। सिराजुल हक साहब ने तकरीर की, शाह फरमान ने तकरीर की, कितने लोग हैं जिन्होंने तकारीर की। सोहेल अफरीदी ने भी बड़े अच्छे अल्फाज कहे। हामिद मीर, हबीब अकरम समेत तमाम सहाफ़ी जो थे वहाँ मौजूद थे। और पहली दफ़ा या बाज़ औक़ात ये देखना पड़ता है कि जिस असम्बली के अंदर वज़ीर, मशीर, MPA, वज़ीर आला, गवर्नर जो होते हैं वो तकरीर करते हैं, वहाँ पे आज कारोबारी शख्सियात और आम लोग जो कि इलेक्टेड नहीं हैं, जिरगा के अमन जिरगा के जो माहिदीन थे वो ख़िताब कर रहे थे। वहाँ पे सहाफ़ी थे, गवर्नर थे, स्पीकर उसको चेयर कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब बैठे थे, वज़ीर आला ख़ुद मौजूद थे। तो इस जिरगे को सोशल मीडिया के ऊपर लाइव दिखाया गया। लेकिन ये जो जिनकी कांपें टांग जाती हैं ना, उन्हें ये बात जो है वो बड़ी नागवार गुजरेगी कि ये KPK वाले पठानों को, पख्तूनों को हो क्या गया है, ये क्यों अमन चाहते हैं। और उन्होंने जो बातें कहीं उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि फ़ौज की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो फ़ौज पहले से है उसे भी कम करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि वक्त आ चुका है फ़ैसला करने का और फ़ैसला किया जाएगा कि क्या फ़ौज का बजट बढ़ाना है या कम करना है, या फ़ौज का साइज़ ही कम करना है। उन्होंने कहा कम किया जाए। क्यों? उन्होंने कहा ये जो पुलिस है, ये जो रिश्वत लेके हवाम से अपने मेयार चीज़ें और सारा कुछ चला रहे हैं, इनका बजट बढ़ाना चाहिए। बुनियादी जो इंसाफ का असूल है वो तो यहाँ से शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी के हवाले से जो बातें हुई कि जो कुछ बड़ा सारी चीज़ें हुई, ये यहाँ तक बात जो है वो क्यों पहुँची, इस सिलसिले में वो कहते हैं कि जंग इसलिए की जाती है, अमन इसलिए नहीं रखा जाता कि हमारी मेशत जो है वो डॉलर्स के ऊपर चलती है, तो जंग हमारे लिए डॉलर्स लेके आती है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए दो कौमी नज़रिया क्या था कि ये दो मुख्तलिफ नज़रियात के जो लोग हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। भारत से हमारा बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद हम अपनी अलहदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत हैं, ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। तो जब भारत से जान छुड़ा ली, अलहदा हो गए, तो फिर क्यों घुसते हो भारत के साथ जंग करने में। अगर काबुल के अंदर हमले करने हैं, वहाँ पे तालिबान हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसका हल हमला प्लस हमला और इक्वल टू हमला है? आखिर पे भी तो मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो लिहाजा ये जंग डॉलर्स के लिए करते हैं, ये अमन कभी नहीं चाहते। अगर अमन हो जाए तो इनकी वैल्यू मर जाए, इनके पास और कोई काम करने को है नहीं है सियासत में मुदाखलत करने के सिवाय। तो उन्होंने खुली सरेआम और सख्त तनकीद की। और सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैं कश्मीर गया और देखा कि वहाँ पे कश्मीर में अमन था और पता चला कि इनके तरफ बाढ़ नहीं लगी हुई, दीवारें नहीं लगी हुई, हवेलियाँ नहीं हैं। तो मालूम किया तो पता चला कि वहाँ मदनियात नहीं है। इसलिए हमारे KPK के पास अल्लाह ताला ने मदनियात रखी हैं, तो इसलिए मिनरल्स होने के बायस जो है वो यहाँ पे अमन नहीं हो रहा। तो जहाँ पे मिनरल्स और मदनियात होंगी वहाँ पे जंग होगी। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। फिर आप देखिए उसके साथ उन्होंने, वैसे मदनियात तो आज़ाद कश्मीर में हैं लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा है, अभी लोग बोल नहीं रहे लेकिन लोग बोलेंगे। और फिर वो कहते हैं कि देखिए कनाडा के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं 5, डिफरेंट पार्टीज़ की हुकूमत और मरकज़ में किसी और की निज़ाम चल रहा है। अमेरिका के अंदर देख लीजिए निज़ाम। उन्होंने भारत की मिसाल दी, केरला में, दिल्ली में, बाकी जगहों के ऊपर मोदी की हुकूमत नहीं है दीगर 7 स्टेट्स के अंदर, लेकिन मरकज़ के अंदर हुकूमत चल रही है। तो अब पंजाब के अंदर नून लीग है, मरकज़ में नून लीग है, सिंध में नून लीग है, मरकज़ में पीपल्स पार्टी है और मरकज़ में पीपल्स पार्टी। बलोचिस्तान के अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की हुकूमत है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है। KPK में इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ उम्र निकाल दिया, कश्मीर में भी कुछ उम्र निकाल दिया। तो यहाँ मसला क्यों है? यहाँ मसला इसलिए है कि यहाँ पे मिनरल्स हैं और सारी चीज़ें हैं। और फिर ये कह दिया गया कि हम किसी भी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं।
آج جو جرگہ بیٹھا ہے اس کے یہ اعلانات ہیں اور ان کی یہ سوچ ہے کہ یہاں پہ امن ہونا چاہیے اور پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ایک کمیٹی تشکیل دے اور اس کمیٹی کے تحت چیزیں کی جائیں اور بند کمروں کے اندر ہونے والے جو فیصلے ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان، اسے جیل میں رکھا ہوا ہے، کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں اور ملک کے اندر افراتفری کیوں ہے۔ تو یہ ایک طرف امن جرگہ کا ہونا اور دوسری جانب صاحب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا ہونا اور پھر اوپر سے دہشت گردی کا آنا اور پھر حملوں کا ہونا اور مزید حملوں کی پیشن گوئی کرنا، یہ بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ججوں کے استعفوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن یہ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں جو حالیہ دہشت گردی کے اضافے کی پیش نظر امن امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی میں امن جرگہ شروع کیا۔ اس میں سفید رنگ کا جھنڈا ہے جو کہ امن کی علامت ہوتا ہے، اس کے اوپر سبز رنگ سے امن جرگہ لکھا ہوا ہے۔ اب 25 اکتوبر کو ضلع خیبر میں منعقد ہونے والے گزشتہ جرگے کے دوران وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے قبائلی اضلاع میں کسی نئی فوجی کارروائی کے آغاز کے خلاف خبردار کیا تھا۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ اس جرگہ کے ذریعے دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک پائیدار اور مستقل حل تلاش کر لیا جائے گا۔ اور ہم بار بار امن کی بات کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو امن پسند نہیں ہے۔ اس جرگے میں گورنر کے پی کے اپوزیشن رہنما اور صحافی تک بھی موجود تھے۔ اب صاحب وہ آ جائیں کہ اسلام آباد سے بڑی خبر آئے گی یا کہ پشاور سے آئے گی۔ پشاور سے تو سمجھیں آ چکی اور اسلام آباد سے بھی ایک خبر آنے لگی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم بل کی تحریک پر ووٹنگ کا عمل شروع 1 گھنٹہ پہلے۔ 27ویں آئینی ترمیم بل کی شک وار منظوری کا عمل جاری۔ ہاتھی اٹھانے نا، یہ قیدی ہیں قیدی۔ آئینی ترمیم کے حق میں 233 ارکان نے حمایت کر دی۔ جنہوں نے حمایت کی 233 میں سے 230 کو، یہ کیا 233 کے 33 کو ہی نہیں پتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ یقین جانیے یہ اتنے مجبور، بے بس، مفاد پرست لوگ ہیں یہ سیاستدان، خاص کر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ جن نے ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی ویلیو، ججوں کی ویلیو، ملکی آئین کی ویلیو، آئین بس رہ گیا کس کے لیے؟ یہ آرمی کے لیے، اور پھر یہ جو اپنے مفاد کے لیے چند سیاستدان کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو جب آپ نے 27ویں آئینی ترمیم، ابھی 26ویں کا معاملہ حل نہیں ہوا، 27ویں آپ نے آج کر دی، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، اور تمام شکیں ہو گئیں۔ اب 28ویں کے بارے میں کوئی بیرسٹر عتیق ہیں یا جو بھی ان کا نام ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آئے گی، یہ تو ہے ہمیں پہلے سے پتہ، اس کو بھی لاؤ، 29ویں بھی لاؤ، 30ویں بھی لے کے آؤ۔ لیکن کیا اس آئین کے اندر کسی عام عوام کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا اس آئینی ترمیم سے ملک کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل کسی صورت نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں کنگڈم جو ہے سعودی عربیہ کا نظام، دبئی کا نظام، چائنا کا ماڈل۔ بھائی جان چائنا کے اندر کسی وزیر کے اوپر کرپشن ثابت ہو نا یا کرپشن کرے نا، ٹرائل کرتے ہیں، پھانسی پہ لٹکاتے ہیں سر عام۔ آپ لٹکاؤ نا فیض حمید کو، لے کے آؤ عاصم باجوہ وہ پیزا جان والے کو، لے کے آؤ جنرل باجوہ کو، پہلے اپنے ادارے سے آغاز کرو پھر چائنا ماڈل کے اوپر جانا۔ آپ ان کو بھی لٹکاؤ جو 26 نومبر والے تھے اور اس کے بعد عمران خان کی کرپشن ثابت ہوتی ہے، صحیح انصاف ہوتا ہے، اس کو بھی لٹکا دو۔ لیکن وہ ممالک جو ہیں وہ صرف انصاف کرنے ہی کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں، ان ممالک کی جو معیشت ہے وہ اچھی ہے، وہ طاقتور ہیں معاشی طور کے اوپر، اس وجہ سے وہاں پہ اس طرح کا نظام رائج ہے۔ تو مثال آپ دیتے ہیں راجہ بور والی، تو خود ہیں گنگو تیلی، تو یہ کیسی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں؟ تو لہٰذا دوسروں کو بیوقوف مت بناؤ۔ آپ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے اوپر راج کرنا چاہتے ہو، نصف جو عرصہ ہے اقتدار کا، پاکستان 76-77 سال کا ہو گیا نا، نصف اقتدار آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پھر آپ کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے، آپ کو ہوتا ہے میں چیف بنوں، فلاں کیوں بنا، میں کب بنوں گا، اس کو ایکسٹینشن کیوں ملی، مجھے کب ملے گی، فیلڈ مارشل کیوں ایسے ہو گیا۔ یہ آپ کے ادارے کے اندر سے بھی جنوری تک دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا ہے۔ اب آ جائیں صاحب اس چیز کے اوپر، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب بھی وہاں پہ جرگے میں موجود ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا یہ جو باتیں ہم کرنے لگے نا، یہ اڈیالہ جیل کے عمران خان کے پاس جا کے اس کتابچے کے اوپر دستخط کرانا میرا کام ہے۔ اب دستخط کس چیز کے اوپر صاحب وہ کرنا چاہتے ہیں؟
یا خبر آ چکی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ قومی اسمبلی کے اندر جو تھا وہ عمل مکمل ہو چکا ہے. مبارک ہو یا افسوس کروں مجھے نہیں پتا، آپ خود بہتر جانتے ہیں. اچھا، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر نے کہا ہے جی کہ جیسے پہلے مساق جمہوریت ہوا تھا، نواز شریف، زرداری صاحب، ہم سارے آپس میں بیٹھتے ہیں، نیا عمرانی معاہدہ کرتے ہیں، نیا اتحاد بناتے ہیں، یعنی کہ مساق جمہوریت اور جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اس کو کریں گے. اور سب سے بڑی چیز میں عمران خان سے سائن کروں گا جس بات کی آپ کو فکر ہے کہ وہ اگر باہر آیا تو ہم سب کو کچلے گا، نہیں چھوڑے گا. عمران خان لکھ کے دے گا کہ میں ماضی کو نہیں چھیڑتا، حال کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کروں گا اور مستقبل کے حوالے سے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. وہ سائن کروا کے دیں گے. اور یہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کو قدم بڑھانا چاہیے، ہم قدم بڑھا رہے ہیں. عمران خان کو منانا ہمارا کام ہے، لیکن ان نوسر بازوں سے، ان ناسوروں سے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے جان چھوٹ جائے. آپ نے کیوں ان کے حوالے سے یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مانی تو یہ عمران خان کل جو ہمیں نہیں چھوڑے گا اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی، تو ابھی جا کے ہم کسی طریقے سے باہر نکلیں. اب اگر یہ بات میاں صاحب تو نہیں مانیں گے، وہ جو سامنے دکھائی دیتے ہیں کچھ اور ہیں، جو پیچھے ہوتا ہے کچھ اور ہیں. اگر مان جائیں تو میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر بدل جائے. اس میں عمران خان صاحب کو مان لینا چاہیے، نواز شریف صاحب کو صدق کے دل سے یہ سارے مذاکرات کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں علامہ ناصر صاحب جیسے بندے، محمود خان اچکزئی صاحب جیسے بندے، یہ بےلوث لوگ ملک کے لیے محبت رکھتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ایسا عمل کروا سکتے ہیں. مولانا صاحب وغیرہ نہیں. اگر یہ تمام سیاستدان ایک پیج پہ آ جائیں، یقین جانیے یہ دہلی سے جا کے پیچھے دیکھیں ہمارے جرنیل، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا نا تو یہ سیاستدان ایک نیک اچھے سچے کھڑے ہو جائیں، انکلوڈڈ عمران خان. ویسے نہیں بات بنے گی. دیکھیں نا، پہلے مساق جمہوریت ہوا بٹوین پیپلز پارٹی نون لیگ، جیسا کیسا بھی تھا، مشرف صاحب کے ٹائم میں 2007 میں خان صاحب مورا بنے نا اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے توڑا نا. تو اگر ان کو کوئی مورا نہ بنے تو ان کی جرت نہیں ہے یہ آئین کے اندر کھلواڑ کریں، کچھ 20ویں آئینی ترمیم کریں، کچھ 27ویں کریں. یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس بات کی کسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آئیں، بلکہ تو میاں صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے ووٹ کو عزت دو، آئین کو عزت دو کا نعرہ لگانا پڑے گا. اگر ایسا عمل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے، چونکہ فیصلہ کرنے کا صاحب وقت آ چکا ہے. یہ نومبر ہے، دسمبر گزرنے دیں، جنوری تک چیزیں بہت ساری بدل جائیں گی. یہ ایک ترمیم چھوڑ کے 50 کر لیں، پھر نیا عمرانی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، نیا آئین بنانا چاہتے ہیں، نیا الیکشن چاہتے ہیں، نیا احتجاج چاہتے ہیں، سب چیزیں ہوں گی. پھر عوامی طاقت کے بل بوتے کے اوپر سارا ہوگا. اس کے لیے کے پی کے، کوئٹہ، بلوچستان، یہ چاند اور لوگ کشمیر کے، پنجاب کے ہی کافی ہیں. بس یہ محمود خان اچکزئی اور باقی چیزیں ہوتی رہیں. وہیں پہ اب عمل کیا شروع ہوا؟ بھارت کی ایک سٹیٹ کے اندر الیکشن ہے تو وہاں پہ لال قلعہ پہ حملہ ہو گیا اور سلام بھیج دیا گیا کسی کو. اسلام آباد کے اندر حملہ ہو گیا، 12 ہمارے نوجوان بڑے اچھے، کچھ کشمیری بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے. وہ حملہ ہو گیا. اور اب جاوید چودھری صاحب جن کو ایکسپریس سے فارغ کر دیا گیا ہے، وہ خبر دے رہے ہیں مزید حملے ہوں گے. دہشت گرد پنجاب میں آ گئے ہیں. کیسے آئے پنجاب میں؟ بارڈر پہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جب آ گئے ہیں تو یہ بات آپ ISI نمبر 1 کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کہاں پہ؟ جاوید چودھری کو تو پتہ ہے نا، آپ ان کو بتاؤ نا آ گئے ہیں اور کہاں پہ ہیں. اگر پتہ ہے کہ آ گئے ہیں تو ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ خبر تو دے رہے ہیں، لیکن وہیں پہ ایک میرے پاس نام ہے صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کا امکان ہے. یہ صاحب ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بڑھنے کا امکان ہے. ثابت ہوا سراج الحق صاحب کی بات اور دیگر لوگوں کی کہ جب تک دہشت گردی رہے گی، جب تک یہ عمل جاری رہے گا، ڈالرز آتے رہیں گے، ٹاپ اپ ہوتا رہے گا، اور ان کے لیے جنگ و جدل بڑا ضروری ہے. یہ کہتے تھے نا امام مہدی کا استقبال کریں گے، دجال کے ساتھ ہماری قوم لڑے گی، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ تو اپنے ملک کے اندر خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل ہو. تو جب آپ جاوید چودھری صاحب جیسے بندے کو پتہ ہے تو ہمارے نمبر 1 ISI کو کیوں نہیں پتا، MI کو کیوں نہیں پتا، باقی انٹیلیجنس اداروں کو کیوں نہیں پتا، اور جو بارڈر پہ تھے انہیں پھیلان کے یہ دہشت گرد کیسے آگے؟ صاحبو یہ اس لیے ہے کہ یہ جو نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں آگے چیزیں ہوں گی جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، قوم کو ڈائیورٹ کرنا ہے. احتجاج کرنے کے لیے آنے والوں کو مریدکے کی طرح تو ڈرا نہیں سکے، تو اب ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے کہ بھائی جان دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، خبردار ادھر نہیں آئیے گا، خود کش دھماکہ ہو جائے گا. یہ اپنے ساتھ ہی باندھ
باندھ کے نہ خود کچھ دھماکے کر دیں. کوئی پتہ نہیں انہوں نے بھی برین واش کیا ہو, وہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کی طرح وہ ہے نا پاکستانی طالبان, یہ باندھ لو بم اور بلاسٹ کر دو اور سیدھے جنت میں جاؤ گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جنت سے بھی کہیں آگے نکل جاتے ہوں گے, تو لہٰذا یہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے, اور دھماکے چیزیں ہوں گی. یہ سارے حالات اور واقعات جو ہیں وہ جاری اور ساری رہیں گے, اور اسی میں سے کوئی, اس شر میں سے کوئی اچھائی نکلے گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے عمل جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے. اور ججوں کے استعفے کی بات ہو رہی ہے, ججوں کو استعفے نہیں دینے چاہیے, سسٹم کے اندر رہنا چاہیے. لیکن سسٹم ایسا ہو گیا کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ اس کو ٹھیک اگر نہیں کر سکتے, استعفیٰ دیجیے, باہر نکلیے, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کا حصہ بنیے, وکلا کو موبلائز کیجئے, تحریک کو لیڈ کیجئے, آگے بڑھیں. پھر جب گھی سیدھی بھی اور ٹیڑھی بھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر یہ بازو پورا اور مٹھی جو ہے نا اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تب جا کے نکلتا ہے. تو یہ بات بازو اور مٹھی تک آ چکی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے بڑی خبر کب آتی ہے. جس دن یہ استعفے دے دیے گئے, موڈ بن گیا, حالات پیدا ہو گئے, تو پھر بات اس طرف جائے گی. لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا صاحب, وہ یاد رکھیے گا, یہ بہتری آئے گی, یہ تبدیلی آئے گی. یہ جتنا ظلم ستم جبر جو کچھ کھلواڑ آئین کے ساتھ چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں پورا پر امید ہوں اور یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, اس ملک میں بھی بہتری آئے گی. اب وہ کون دیکھے گا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, اس میں دیر ہے اندیر نہیں, اور چند ماہ کی بات ہو سکتی ہے. تو امید رکھنی ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے, باقی دنیا عارضی ہے, ہم سب چلے جائیں گے. تو آج قومی اسمبلی کے اندر میں حیران ہوں کہ ہم نے سنا کہ وہ خود پوچھ رہے ہیں ایم این اے اور وزیر نا, یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر, کیا ہو رہا ہے. یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں اس ملک کے اندر. آپ نے سیاستدانوں کو بھی آزاد کروانا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, آپ نے ججوں کو بھی آزاد کروانا ہے, پولیس کو آزاد کروانا ہے, اپنی ذات کو آزاد کروانا ہے. یقین جانیے اس ملک کے اندر باقی تمام سیاستدان جتنے ہیں نا, وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. تو اپنا خیال رکھیں, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.